बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर को जो असेंबलीज तहलील करने की अनाउंसमेंट इमरान खान साहब ने की, जलसे में पिंडी के वो उनकी पार्टी के लिए और उनके जो कोर कमेटी के मेंबर्स थे उनके लिए भी उतना बड़ा था जितना कि आपके लिए हमारे लिए था। अब सवाल ये है कि 48 घंटे तकरीबन गुजरने के बाद उस सरप्राइज़ की सेहत कैसी है, उस पर पेशरफ्त क्या हुई है और उसके नतीजे में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई। नंबर 1 कि उस सरप्राइज़ पर कोई सोच विचार नहीं हुई। असद कैसर साहब कह चुके हैं बड़ी क्लियरली कि जी हमने अभी उस पर सोच विचार करनी है। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं मुझे लोगों से मशवरा करना है। और एक तो ये बात है। दूसरा ये कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा और वो सरप्राइज़ जो है और उसको यानी कि हकीकत बनाने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए असेंबलीज़ कोई मुश्किलात रास्ते में हाइल होंगी या नहीं, और अगर हो जाए और वो कर दें असेंबलीज़ डिज़ोल्व तो उसका नतीजा क्या निकलता है। तो लेट्स सी व्हाट द सिचुएशन इज़ नाउ 48 आवर्स लेटर। नंबर 1, KPK का तो जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ तो कोई ज़ीरो रेजिस्टेंस होगी। जब तय करेंगे इमरान खान साहब और कहेंगे कि जी आप तहलील करें असेंबलीज़, सिंपली जो CM हैं KPK के वो गवर्नर से कहेंगे। गवर्नर कोई इफ्स और बट्स नहीं, गवर्नर को 48 घंटे में करनी होगी डिज़ोल्व असेंबली। दैट इज़ द लॉ एंड दैट इज़ हाउ इट विल बी। अगर ये अनाउंसमेंट कर दी जाए और अगर CM KPK ये बात करें यानी कि कन्वे कर दें टू द गवर्नर KPK। अब सवाल ये है, ज़ाहिर है एक मामला ये ज़रूर है कि इलेक्शंस की भी बात है। ज़ाहिर है इन एनी केस अक्टूबर नवंबर में तो इलेक्शंस होंगे, तो ये आखिरी साल है कि जब उनके जो MPs हैं वो तो अपनी कंस्टिट्यूंसीज़ में काम को बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं ताकि अगले इलेक्शन में उनको सपोर्ट मिले तो और वो जीतें। तो अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो ही एक बड़ा सवाल है। नहीं तो इमरान खान साहब कहेंगे हर एक उनके फैसले पर KPK में लब्बैक कहेगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एक तो ये हो गया, तो चलें समझ लें कि KPK में असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी। तो एक तो ये बात हो गई। पंजाब पर आ जाए। पंजाब में देयर इज़ द परवेज़ इलाही फैक्टर और फिर वहाँ PMLN फैक्टर है। सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि जरदारी साहब पाकिस्तानी सियासत के जो जादूगर हैं, पाकिस्तानी जो जिस नौयत की सियासत यहाँ है उसके वो जादूगर हैं, क्योंकि जी वो अब ये कहा जा रहा है पंजाब पहुँचेंगे और पंजाब जाके वो कुछ ऐसी काम शाम दिखाएंगे और उसके नतीजे में वैसे ही परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको घर जाना पड़ेगा, शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए। ये भी आपको बता दें अंदर खाने ये भी सवालात उठ रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब और उनके बेटे ने, साहिबजादे ने जो भी कहा कि जी हम इमरान खान के कहने पर फौरी तौर पे असेंबली को करेंगे डिज़ोल्व, लेकिन ये भी पूछा जा रहा है कि जी कहा जा रहा है कि क्या असल में डिज़ोल्व करेंगे असेंबली। अगर डिज़ोल्व करेंगे तो वो किस बेसिस पे डिज़ोल्व करेंगे। वो सोचेंगे जी 8-9 महीने की तो पक्की भी हमारे पास CM शिप है, अगर जरदारी साहब का प्लान और जो उनको हटाने का प्लान उसको साइड पे रखें, वो तो फिर भी उसमें सवालात हैं कि भाई होगा नहीं होगा। लेकिन या तो जब इमरान खान साहब कहेंगे कि कुन फयकून तो होना पड़ेगा, करो जी, तो फिर वो करना पड़ेगा। तो ये परवेज़ इलाही साहब और उनके बेटे की क्या कैलकुलेशन होगी कि काहे को वो करें, क्यों करें, उनको इससे फ़ायदा क्या है। एक ये सोच सकते हैं कि जी हम आगे जाके इमरान खान साहब की क्या वो PTI ज्वाइन करने का सोच सकते हैं। अगर वो PTI ज्वाइन करें तो उनको कितनी पजीराई वहाँ हासिल होगी, उनकी क्या जगह बनेगी, क्या नहीं बनेगी, PMLQ बिल्कुल चली जाएगी उनके हाथ से। ये बहुत से सवालात हैं, इसलिए उनके लिए फौरी तौर पे आंख बंद करके बात मानना शायद इतना सिंपल ना हो। दूसरा फैक्टर जरदारी साहब वाला फैक्टर और PMLN का फैक्टर, PMLN फैक्टर एक्चुअली, और जरदारी साहब और PMLN तो मिलकर चल रहे हैं इस वक्त जैसे सबको दिखाई दे रहा है। तो ये कि वहाँ जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कर दें, अभी चूँकि असेंबली जारी है, अभी प्रोरोग नहीं हुई, इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि असेंबली चलते हुए अगर इमरान खान साहब डिसाइड करें और उनसे कहें कि भई आप CM साहब से कि आप अभी अनाउंस कर दें और गवर्नर साहब को ख़त लिख दें अभी
کہ جی ڈیزالو ہو جائے تو ان کو کرنا پڑے گا یہ، یعنی کہ اور سی ایم صاحب کر دیں تو ہمارا مطلب کہ گورنر صاحب کو ڈیزالو کرنی پڑے گی. تو اس لیے ایز وی اسپیک آپشن وہ پی ایم ایل این کے ہاتھ میں نہیں ہے فوری طور پہ کہ جی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا وہ علاوہ اس کے کہ ممبران کوئی ٹوٹ جائیں یا کچھ ہو. تو پنجاب ایک جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے. چلیں 1 منٹ کے لیے سوچتے ہیں کہ اتنی پیچیدہ نہیں ہے. وہ ان کو کہیں گے کہ جی کریں اور سی ایم صاحب کہیں گے جی سر آنکھوں پہ ابھی ہم کیے دیتے ہیں. تو دونوں اسمبلیز ڈیزالو ہو گئیں. ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے بیسٹ کیس سیناریو دیکھ لیں. دونوں اسمبلیز ڈیزالو ہو گئیں، پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہو گئیں. تو کوئی سندھ باقی تو دیکھیے گا، سندھ اسمبلی بھی ہے اور بلوچستان بھی ہے، جی بی بھی ہے. تو وہ کوئی یعنی زبردستی تو کوئی نہیں کرا سکتا. جی بی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی پرابلی کر دیں گے، لیکن اینی وے تو سندھ اور بلوچستان تو نہیں ہونے لگے. سندھ اور بلوچستان تو نہیں ہوگی ڈیزالو. تو پھر اگر یہ تو بھی ڈیزالو نہیں ہوں گی اور نیشنل اسمبلی کو کون ڈیزالو کر سکتا ہے؟ سرٹنلی ناٹ دس پرائم منسٹر. تو یہ تینوں تو وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب پارٹیز کہیں گی چلیں جی فریش الیکشنز کریں. پنجاب میں بھی فریش کر لیتے ہیں اور کے پی کے میں بھی کر لیتے ہیں. اب پنجاب میں کیا ہوتا ہے اگلے الیکشنز میں وہ خدا جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن آپ اور ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ یقینی طور پہ پی ایم ایل این اب گورنمنٹ میں ہے تو کچھ تو سیٹس ان کو ملیں گی. اور اگر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں اور وہ کہیں جی 90 ڈیز میں الیکشنز ہونے ہیں، وہی ہے نا کہ 90 ڈیز میں الیکشنز کرنے ہوتے ہیں. تو ان کے الیکشنز جب ہوں پنجاب میں، جب نواز شریف صاحب واپس لوٹ آئے ہوں، تو پھر شاید زیادہ ہی سیٹس کچھ مل جائیں پی ایم ایل این کو، شاید نہ بھی ملے. چلیں بیسٹ کے سیناریو فار پی ٹی آئی کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی پنجاب میں. سو دین واٹ؟ کدھر ہیں ہم واپس؟ بیک ٹو اسکوائر ون. کے پی کے میں بھی الیکشنز فریش ہوں اور واپس ان کی آ جائیں اسمبلی میں، ان کے لوگ آ جائیں، ان کی اکثریت ہو. تو یہی دیکھیں نا، بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ سینٹر میں ان کو ملے حکومت، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی وہاں حکومت ملے. تو اگر مطلب اتنا گھوم گھما کے اتنا کچھ کرا کے پھر سے فریش الیکشنز، یہ ریزائن کریں وہ کریں، اپنے جو لوگوں نے اگلے الیکشنز کی تیاری کرنی ہے وہ نہ کر پائیں، بند کریں ساری، کلوز شاپ اینڈ پریپیئر اگین فار اندر الیکشنز جو مارچ اپریل میں ہوں، اور یہی واپس آ جائیں. تو پھر وہیں ہے نا جہاں ہم آج کھڑے ہیں. یہ تو طے ہو گیا کہ آپ نیشنل اسمبلی کو نہیں آپ کسی طریقے سے گھر بھیج سکتے. مورل اتھارٹی ہمیں نہیں معلوم. مورل ہمارا تو خیال تھا، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نیشنل اسمبلی کیسے چلے گی. عمران خان صاحب کا بھی یہ خیال تھا نہیں چل پائے گی. وہ چل رہی ہے جی، اب جیسے بھی چل رہی ہے چل تو رہی ہے. تو دس از اے بگ کویسچن کہ یہ جو ہے کیا یہی راستہ ہے جو عمران خان صاحب لیں گے. ایک طریقے سے وہ جو سرپرائز، آپ کو یاد ہے 2014 کے دھرنے میں عمران خان صاحب نے کہا جی سرپرائز میں دینے لگا ہوں، اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں بھی ان کے پاس گیا ان کو ملنے، وہ اسے تیار ہو رہے تھے بنی گلا میں. تو جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا بھائی سرپرائز ہے یہ، اور ہی ریئلی اسپرنگ اے سرپرائز آن ایوری بڈی. اور انہوں نے آ کے اسٹیج پر کہا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم کور کرتے اس کو، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم یہ کریں گے کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جیسے قائد اعظم نے چلائی تھی وہ ہم چلائیں گے. ہاتھ میں ان کے بل تھا، بل انہوں نے بجلی کا پھاڑا کا، کوئی بجلی کا بل نہیں دے گا. کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں. نہ تو وہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلی، لوگوں نے بلز دیے، خود ہی انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد دے دیا بل. انہوں نے کہا کہ نہیں جی دینے تو پڑتے ہیں، میرے گھر میں خاندان ہے میرا. تو وہ اٹ ڈنٹ فلائی، اس کا کچھ بنا نہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ان کا آئیڈیا ہے اس میں اگر کامیابی بھی ہو جائے ان کو، یعنی کہ اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی اور پھر سے الیکشنز ہونے کی، تو وہیں تک ہی رہے گی کامیابی جہاں وہ ابھی بھی کامیاب ہیں ان اے وے، کے پی کے میں اور پنجاب میں.
تو فریش الیکشنز سینٹر میں اس طریقے سے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور نہ سندھ میں اور نہ بلوچستان میں. تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کوئی جب اگر آفر ہو کہ جی بات چیت کریں اور ہر چیز پہ بات چیت ہوگی، کیا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اندر خانے ان کے جو لوگ ہیں وہ بالکل یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کی ہر بات مانیں گے، عمران خان صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ مانیں گے، لیکن اندر یہ بھی سوچ ہے کہ جی بجائے یہ کرنے کے بات چیت شروع کریں اور بات کو آگے بڑھائیں. تو لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کی یہ کیلکولیشن ہے کہ اکنامکلی حالات اتنے بگڑیں گے کہ یہ حکومت کے لیے تو اٹس لوز سچویشن. چاہے الیکشنز یہ والی حکومت جو ہے اس وقت موجودہ، چاہے وہ اب کروائے چاہے وہ 1 سال کے بعد. عمران خان صاحب نے کہا بھی نا کہ بھئی جیتنا تو ہم نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب کی یہ کیلکولیشن ہے جیتنا تو ہم نہیں ہیں، تو چاہے بعد میں الیکشنز کروائیں. تو اگر یہ کیلکولیشن ہے کہ جیتنا ہم نہیں ہیں، پھر یہ نہیں سمجھ آئی. دیکھیں نا، کہہ چکے ہیں وہ ہم نہیں جیتنا، اکتوبر میں کروا لیں آپ، تو دین واٹس دا فن؟ مطلب پھر اس میں کیا معاملہ ہے کہ آپ ابھی وہ بھی توڑیں اسمبلی، یہ بھی توڑیں، اپنے لوگوں کو بھی ہلائیں جلائیں فرام کے پی کے ادھر بھی کریں. اس کا کوئی ہمیں فائدہ دکھائی نہیں دیتا. بٹ بہرحال دیکھتے ہیں پی ٹی آئی ڈیسائیڈ کیا کرتی ہے، عمران خان صاحب الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کیا کرتے ہیں. تو یہی ہے معاملہ کہ جو ان کا سرپرائز ہے وہ شاید انہی کو خود ہی کو سرپرائز کرے کہ اس میں کوئی وہ جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں حاصل ہوگا. جیسے لانگ مارچ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر صورت پر نئے الیکشنز، ارلی الیکشنز کی ڈیٹ لے کے یہاں لانگ مارچ ختم کریں گے. ان کو پہلے ختم کرنا پڑا، انہوں نے کہا حقیقی آزادی آ رہی ہے اس مارچ کے تھرو، تو وہ تو نہیں ہوا. پھر انہوں نے دوسرا کہا کہ آرمی چیف تو آپ نہیں لگائیں گے، ہم لگائیں گے اور ہماری بھی مرضی ہوگی. اور پھر یہ بھی تھا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے، اور جنرل باجوہ خود بھی چاہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن ہو. بھارت وہ بھی نہیں ہوا عمران خان صاحب کے حوالے سے. یہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ وہ بھی اچیو نہیں ہوا. تو اس طرح کا سرپرائز یہ جو اسمبلیز تحلیل کرنے کا، وہ دیکھیں کہ اس میں ان کو حاصل کیا. یہ بردباری سے سوچنے کی بات ہے. ہاں، جو معاملہ بے انتہا سیریس ہے فار دس کنٹری، ایکسٹریملی سیریس، وہ معاملہ ہے جو معیشت کا ہے. اور معیشت کا اتنا سیریس معاملہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب، فارمر منسٹر فار فائنانس، انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھ دیا ڈان اخبار میں کل کہ جی حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، مشکل ڈیسیجنز لیں. اور شاید خاقان نواز صاحب کہہ رہے ہیں مشکل ڈیسیجنز لینی ہے، سب مل کے بیٹھیں اینڈ لیٹس آل بی آن 1 پیج. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں 1 پیج پہ آپ فوج بھی آ جائے ہمارے ساتھ اور عدلیہ بھی آ جائے، 1 پیج پہ ہوں، ٹف ڈیسیجنز لیں اور پھر الیکشنز کی بات کریں. تو یعنی کہ ان اے سینس چارٹر آف اکانومی بنا لیں، اگری کریں، اس کے بعد آگے چلیں. اس کے بعد ہم تو کہیں گے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی چیپٹر 2 بنائیں، کس طرح رولز آف دا گیم کیا ہوں گے، الیکشنز پہ ریفارمز کچھ چاہیے، جو بھی تفصیل ہے اس پر کام کریں اور آگے بڑھیں، اور الیکشنز جب بھی کروائیں. لیکن یہ لگتا ہے میرا راستہ، دس از دا وے فارورڈ. اسمبلیز تحلیل کرنے سے کوئی وے فارورڈ نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ کسی کے لیے. جو اصل معاملہ ہے، جو معاملہ ہے معیشت کا، جس پر آپ ہم سب کے سب کچھ زیادہ کچھ کم ایک بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اس کو بوجھ کو کس طریقے سے ہلکا کرنا ہے، دیٹس دا بگ کوسچن. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.